अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज हम पारा नंबर 20 पढ़ेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 तिहाई कुरान का मुताला मुकम्मल किया है और अब हम आखिरी तिहाई की तरफ जा रहे हैं। जो सवाल मैंने आपसे कल पूछा था वो ये था कि सूरत अश-शुअरा की इन आयात में क्या हिदायत दी गई हैं। तो ये हिदायत ये है कि अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। ये बार बार कुरान में आता है कि अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करता और शिर्क एक बाल बराबर एक बहुत ही छोटी चीज़ है जो इंसान के दिल में ऐसे जगह बना सकती है कि उसको खबर भी ना हो। फिर ये कि करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करो। ये जो करीबी रिश्तेदार है ना, इनका हक इतना ज़्यादा है कि अल्लाह ताला चाहता है कि दीन के मामले में भी जब दूसरों को बुलाने जाओ, जब लोगों को कुरान की तरफ मुतवज्जे करो, तो सबसे पहला दायरा जो अपने घर से बाहर है वो अपने रिश्तेदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब नबूवत मिली थी, आपने जिन लोगों को मुखातिब किया था उसमें सबसे पहले वो क्लोज सर्कल था जिसमें रिश्तेदार भी शामिल थे। उसके बाद फरमाया कि ईमान लाने वालों के साथ तवाज़ु से पेश आओ, नरमी के साथ, आजिज़ी के साथ। अल्लाह से ताल्लुक़ की निशानी ये है कि इंसान के अंदर नरमी पैदा हो जाती है और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत पैदा हो जाती है, अकड़ निकल जाती है और लोगों की कदर आने लगती है। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि उस ज़बरदस्त और रहीम ज़ात पर तवक्कुल करो, यानी अपने सारे मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में देके बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि वो ज़बरदस्त है और तमाम चीज़ें उसी के हाथ में हैं। तो नहायत ही मजबूत सहारा है अगर तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को थाम लिया। उसके बाद पारा नंबर 20 शुरू होता है और शुरू ही में अल्लाह ताला ने बहुत सारे सवाल किए और एक लफ्ज़ शुरू का है अमन, कौन है। और ये जितनी चीज़ें गिनवाई हैं इसमें ना मेरा और आपका कोई कमाल है, ना मेरी और आपकी कोई ताकत है, ना कोई और है जिसको करते देखा है। तो एक एक करके अल्लाह ताला ने वो एहसानात गिनवाए हैं। और वो क्या क्या है? ज़मीन और आसमान जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम सुकून से बैठे हुए हैं, जो ना हिल रही है ना मुझे लेके लुढ़क रही है। फिर पानी जिसमें मेरी सारी ग़िज़ा का, खाने का इन्हिसार है। बाग और दरख्त जो मेरे हाथ में ही नहीं है, किस दरख्त से क्या निकलना है मैं नहीं डिसाइड करती। उसके बाद ज़मीन को मेरी रहने की जगह जो बना दिया और फिर उसके बाद मेरे रहने के सारे असबाब जैसे दरिया हैं, पहाड़ हैं और फिर मेरी सारे मसाइल हल करना। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसके पास जाऊं जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो तमाम चीज़ों का अहाता रखता हो और जानता हो और अपनी क़ुव्वत से चीज़ों को बदल सके। सिर्फ वो है। बेकरार की दुआ भी सुनता है, तकलीफ़ भी दूर करता है, ज़मीन में तुम्हें खलीफा बनाता है, अपना नायब। और उसके बाद जितनी चीज़ें उसने बनाई हैं वो तुम्हारे लिए आसानियाँ फराहम करता है। खुश्की और समंदर की तारीकी में रास्ता दिखाना, हवाओं का चलना पैदा करता है। और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा और कई, जब तक चाहे जितनी दफ़ा चाहे पैदा कर दे, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ उतारता है, इंतज़ाम करता है। ये सारे सवाल उठाने के बाद जवाब एक ही है, इलाहुम मअल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा हो सकता है? 2 खुदा होते तो निज़ाम बिगड़ ना जाता। तो ये सारी निशानियाँ तो खुल्लम खुल्ला तुम्हें दिखा रही हैं कि इन सब के पीछे कोई एक हस्ती है। और उसके बाद अल्लाह का फ़ज़ल और लोगों की नाशुक्री, कि लोग अल्लाह की कदर नहीं करते। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला देता है और अल्लाह चाहता है कि बंदे उसका शुक्र करें। और शुक्र करने का तरीका ये होता है कि ज़बान से तो करें ही करें, लेकिन अपने आप को अल्लाह की ग़ुलामी में दे दें। ये अमली शुक्र है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाती है और तसल्ली ये दी जाती है कि ये जो सारे लोग आपके सामने सरकशी कर रहे हैं, आप इससे परेशान ना हो। जब सूर फूंका जाएगा तमाम लोग अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे और एक एक चीज़ का जवाब खुद ही देंगे। और आज भी जो हिदायत इख्तियार करेगा तो वो अपने भले के लिए ही करेगा। उसके बाद सूरह क़सस शुरू हो जाती है जो मक्की सूरत है और इस सूरत में वाक़या मूसा और फ़िरौन शुरू हो जाता है। ये वाक़या हमने गरचे पहले तो पढ़ा है, लेकिन इस वाक़े को यहाँ पढ़ाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन हालात में तसल्ली दे रहे हैं जब बड़े बड़े ताकतवर लोग, बहुत ताकत रखने वाले, बहुत शान शौकत रखने वाले मुकाबिल आके खड़े हो गए, तो अल्लाह ताला वो वाक़या सुना रहा है जिसमें हज़रत मूसा फ़िरौन के सामने जाके खड़े हो गए थे। और इस पूरे किस्से से जो सबक सिखाना मकसूद है वो ये कि कुफर अपनी चाल चलता है, अल्लाह अपनी चाल चलता है। अल्लाह की वो तदबीर है जो बज़ाहिर समझ नहीं आती, लेकिन बाद में अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से रास्ते निकालता है। और इसी किस्से में पहले तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि अल्लाह का इरादा क्या था हज़रत मूसा के लिए। इरादा ये था कि उनको ज़मीन में वारिस बनाया जाएगा, ये अल्लाह की ज़मीन है और वारिस वो होता है जिसको फिर बाद में संभाले और फिर ज़मीन में इक़्तिदार बख्शेगा ताकि ज़मीन पर अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की खुदाई, अल्लाह का निज़ाम कायम हो। और उसको फिर अल्लाह ताला ने कैसे पूरा किया कि अल्लाह ताला की वो तदबीर और वाक़यात गिनवाए गए हैं। पहले तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की परवरिश का जो इंतज़ाम किया, यानी फ़िरौन ने तो अपने तौर पे ये ऐलान कर दिया था ना कि तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ दिया जाए, और अपनी तौर पे बड़ी फूल प्रूफ प्लानिंग थी। और उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने कैसे ख्याल डाला हज़रत मूसा के वालदा के जहन में और उन्होंने पानी में डाल दिया संदूक में रख के। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी आंखें भी ठंडी की। ऐसा नहीं हुआ कि वो परेशान नहीं, अल्लाह ताला ने परवरिश का इंतज़ाम यूँ किया कि रज़ाअत के लिए फिर उन्हीं से रब्ता किया गया और उन्होंने ही फिर हज़रत मूसा की रज़ाअत की। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फ़िरौन के घर में परवरिश का कैसे इंतज़ाम कर दिया, यानी वो जिसके लिए तमाम जगह कत्ले आम किया जा रहा था, जिस चीज़ से बचने के लिए, उसकी खुद ही परवरिश की। ये किसने किया? और फिर इसके बाद बताया कि हज़रत मूसा की जो ज़िंदगी थी, एक दफ़ा कत्ल ख़ता हुआ लेकिन कैसे तौबा की और अल्लाह ताला ने माफ़ किया। और उसके बाद फिर हज़रत मूसा को कार नबूवत दिया गया और फिर कार नबूवत के साथ साथ मोजज़ात भी दिए गए। और उसके बाद उनकी परेशानी भी बताई गई है कि उन्होंने कहा मैं कैसे करूँगा, मेरे भाई मुझसे बेहतर है। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं,
ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نکلتے ہیں تو پھر فرعون کو چیلنج کرتے ہیں. فرعون کو چیلنج کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پوری صورتحال میں وہاں سے مدد ملتی ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. فرعون کے اپنے دربار سے, اس کے اپنے بلائے ہوئے جادوگروں سے, یعنی کہ وہیں سے فورس فراہم ہو جاتی ہے. وہاں سے تو کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا. تو یہ جو پورا ایک سیکوینس بنتا ہے حالات کا, اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت الگ ہی کام کر رہی تھی. اگر آپ اس کو الگ الگ ڈیوائڈ کریں تو بہت مشکلات ہیں زندگی میں, لیکن مجموعی طور پہ اللہ غیر محسوس طریقے سے ان کا اقتدار کے لیے راستہ بنا رہا تھا. اور اس کے بعد فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سارے واقعات کے وقت آپ نہیں تھے. یہ اللہ آپ کو سنا رہا ہے اور اسی لیے سنا رہا ہے کہ آپ کو مضبوطی عطا ہو. اس کے بعد پھر ہم تیسرے ربع کے اوپر آ جاتے ہیں. تیسرے ربع میں شروع میں ذکر ہے اہل کتاب کا, کہ یہ اہل کتاب اگر یہ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 اجر دے گا. 2 اجر اس لیے کہ پہلے بھی وہ جس پر ایمان لائے تھے وہ اللہ کے نبی ہی تھے, اور اب بھی جو وہ جس پر ایمان لائیں گے وہ اللہ کے نبی ہی ہیں, یعنی کہ وہ 2 دفعہ ایمان لائیں. اور اسلام ان مذاہب کا جو اہل کتاب تھے, اسلام اس کی کنٹینیوشن ہے. وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک نئے مذہب میں داخل ہونا ہے, بلکہ کنٹینیوٹی چل رہی ہے. ایک نبی چلے گئے تھے, انہوں نے اس کو مانا, اب اگلے نبی آ گئے تو اس کو مانیں گے. اس کے بعد اہم صفات بتائیں ان لوگوں کے جو حق کو قبول کرتے ہیں, اور یہ صفات کم و بیش وہی ہیں جو ہم نے سورہ فرقان میں پڑھی تھی. ثابت قدمی, ایک دفعہ فیصلہ کیا جم گئے. اس کے بعد برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں, دیے گئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں, بےہودہ باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں. یہ چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حرم کا, کہ یہ وہ حرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امن اور رزق کا مرکز بنا دیا. حضرت ابراہیم نے بھی یہی دعا مانگی تھی نا, تو آج تک ہم اس دعا کے اثرات دیکھتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ لوگ عذاب کو خود دعوت دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی قوم کو بلا وجہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے یا اللہ نے لکھ لیا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. لوگ خود ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے عذاب ان کا مقدر ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ جو 3 چیزیں گنوائی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ معیشت پہ ترانا, اپنی پاور کا احساس ہونا, یہ سمجھنا کہ ہم بہت طاقتور ہیں, سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے, اتنے ریسورسز ہیں ہمارے پاس, اتنا مال ہے ہمارے پاس, اتنی اتھارٹی ہے ہمارے پاس. دوسرا یہ کہ رسول کا انکار کر کے, کہ رسول جو دین لایا ہے اس کا انکار کر دیا جائے. اور تیسرا یہ کہ خود پر ظلم کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو کہتا ہے کہ انسان اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے, کیونکہ اس کا نتیجہ تو اسی کو بھگتنا ہے. پھر فرمایا کہ جب قیامت کے دن سب کو پکارا جائے گا, ہر ایک کو بلا کے کہا جائے گا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کیوں شریک کیا, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا, اور لوگ کچھ کہہ نہیں سکیں گے کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ وہ کیا کر کے آئے. اس کے بعد پھر رات اور دن کا ذکر کیا گیا. یہ 2 کنٹراسٹ ہے نا, اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پہ اندھیرے کو یا رات کو یا کچھ نظر نہ آنے کو ضلالت کہا ہے, اور روشنی کو, نور کو ہدایت کہا ہے. تو یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ یہ رات اور دن اللہ کی رحمت ہے. اور اس کے بعد فرمایا قارون کا ذکر. قارون ایک بہت طاقتور شخص, دنیا کے لحاظ سے بڑے اسٹیٹس والا, بڑا ریسورسز والا, جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ واہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا بننا چاہیے, یہی تو ہم بننا چاہتے ہیں, یہی تو گولز ہیں ہمارے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑائی نہیں تھی. اس کو بھی اپنے مال کا بہت گھمنڈ تھا. اس کو بھی یہ لگتا تھا کہ دنیا میں جو چاہے حاصل کر سکتا ہے, لیکن جب وقت آیا تو اس کا مال بھی اس کے کوئی کام نہیں آیا. تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ بڑے نہیں ہیں. اور ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انسان جن چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں طے کرتی ہیں کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے, ہم لوگوں کی نظر میں کیا ہے. کبھی ہمارا گھر, کبھی ہمارے گھر کی ڈیکوریشن, کبھی ہماری چیزیں, کبھی ہمارے کپڑوں پہ لگے ہوئے مختلف برانڈز کے ٹیگز, بہت ساری چیزیں, ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہوا سیل فون, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ دنیا میں معیارات ہیں بڑائی کے. اور ایسی ہی چیزوں پہ ہم لوگوں کو رشک سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑائی یہ نہیں ہے. بڑائی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نظر میں بڑا ہو. تو قارون جیسا شخص بھی اللہ کی نظر میں بڑا نہیں تھا, اور جب وقت آیا تو اللہ نے اس کو بھی پکڑ لیا. اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن تم پر فرض کیا گیا ہے. ہم نے بات پہلے بھی کی تھی نا سورہ نور کے شروع میں, کہ یہ آیتیں تمہارے اوپر فرض کی گئی ہیں. فرض کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ادا کرنا ضروری ہے. تو یہ قرآن کا اٹھانا کوئی آپشنل نہیں ہے کہ جب مجھے وقت ملا تو میں نے اٹھا لیا, ابھی میں گھر میں ہوں تو میں نے زیادہ ٹائم دے دیا, اچھا کبھی دیکھیں گے اس میں کیا لکھا ہے. نہیں, یہ ویسے ہی فرض ہے جتنی فکر ہمیں اپنی ان عبادات کی ہوتی ہے جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں. تو اس قرآن کا پڑھنا, اس قرآن کو سمجھنا, اور اس قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس پہ عمل کرنا فرض ہے. اور آخر جو صورت کا کیا نا کہ فرما روائی تو اسی کی ہے, ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں. اور اگر وہ تمہیں کہتا ہے کہ تم اس کی راہ میں آؤ تو یہ تمہارا فائدہ, اس کا فائدہ نہیں ہے. ہر چیز پر وہ قادر ہے. اور یہاں پہ اس صورت کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد جب چوتھا ربع شروع ہوتا ہے تو سورہ عنکبوت جو کہ مکی صورت ہے وہ شروع ہوتی ہے. فرمایا یہ کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے. بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے. کیا ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ اللہ آزمائے گا نہیں, اللہ دیکھے گا نہیں, اللہ چھانٹے گا نہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہو جائے گا؟ ہم سارے کے سارے لوگ, ہم ایک ساتھ جنت کا دروازہ کھلے گا اور سب ایک جیسی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوگا ایسا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کو چھانٹتی رہتی ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجھے کس سے ٹرمز رکھنے, کس سے نہیں رکھنے. بہت زیادہ فرینڈ سرکل ہے میرا, لیکن میں نے اس کے اندر بھی لوگوں کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. کون کلوز ہے, کون نہیں ہے, کون مشکل میں کام آنے والا ہے, کون ایسا ہے کہ جس کے ساتھ صرف ملا جا سکتا ہے. تو اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ بھی تو حالات لا کے یہی کام کرتا ہے نا, کہ اللہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس میں اصلی والے کون سے ہیں. پھر فرمایا کہ جو مجاہدہ کرے گا, جدوجہد کرے گا, وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا.
اور اس کے بعد والدین کی اطاعت کی حدود آ جاتی ہیں کہ والدین کی اطاعت کی جائے گی، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیں گے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ہر شخص اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائے گا۔ یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ ایک دفعہ بات کی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک کام تو وہ ہے جو وہ خود کر رہا ہے، اور ایک کام وہ ہے جو وہ دوسروں کو سکھا رہا ہے۔ اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اپنا گناہ کسی اور کے اوپر ڈال دے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ شیطان کے اوپر ڈالنا چاہیں گے، کچھ آبا اجداد کے اوپر ڈالنا چاہیں گے، سب ہاتھ اٹھا لیں گے نا کہ نہیں نہیں بھائی، ہم نے تو نہیں کہا تھا تم سے کرنے کو۔ اور ابھی بھی اگر میں اپنا کیس بناؤں کہ میں آخرت کے لیے کوشش نہیں کر پاتی، کیوں میں گناہ کرتی ہوں، تو میری ایک پوری چارٹ شیٹ ہوگی جو میں دوسروں کے خلاف بنا رہی ہوں گی، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کرے گا کہ میں کسی اور کے اوپر بلیم ڈال دوں۔ اپنا کام، اپنا گناہ، اپنا ثواب، اپنی زندگی، اپنی کوشش اپنی ہی ہے۔ البتہ جو ہم اثرات چھوڑتے ہیں دوسرے لوگوں پر، معاشرے پر، اولاد پر، گھر پر، رشتہ داروں پر، یہ ساری چیزیں ہمارے کھاتے میں آتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم ایک ایسی چیز شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہم خود بھول جاتے ہیں، اور وہ کہاں کہاں تک چلتی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ہم ایک اچھی چیز کر جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ کہاں تک چلتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جہاں تک اثرات جائیں گے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے نیکی کی کوئی بات بتا دی اور وہ چلتی چلی گئی۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی کی غیبت کر دی، کسی کی کوئی کمزوری آپ کے علم میں آئی اور آپ نے وہ آگے پہنچا دی، اور وہ کہیں سے کہیں چلتی جا رہی ہے۔ کسی کے بارے میں آپ نے کوئی بدگمانی کی، کسی کی کوئی عزت پہ کوئی بات آئی اور آپ نے وہ آگے پہنچا دی، تو وہ چیزیں تو چلتی چلی جائیں گی، ایک کان سے دوسرے کان چل رہی ہے، کسی کا گھر خراب ہو رہا ہے، کسی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، خاندانوں میں وہ چلتی چلی جا رہی ہیں، ذمہ داری سب مل کر اٹھائیں گے۔ تو انسان جب قیامت کے دن پہنچے گا تو بہت بڑا خسارہ تو یہ ہوگا نا کہ اپنے ساتھ ساتھ کہاں کہاں سے نکل کے آ رہی ہوں گی چیزیں، کیونکہ مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے پچھلے ہفتے، اس سے پچھلے مہینے اور اس سے پچھلے سال کیا کیا بول دیا، کیا کیا گزر گیا، اور جب وہ نکل کے آئے گا تو کہیں اور سے کوئی گٹھری ایسی نہ آ جائے جو کہ مجھے یاد بھی نہ ہو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ تمام وہ قومیں جو بڑائی کے زوم میں تھیں، بہت ساری قوموں کا ذکر آیا قرآن میں کہ وہ سبھی ہی سمجھتی تھیں کون پکڑے گا ہمیں، اتنی طاقت ہے ہمارے پاس، کوئی ہے، بلکہ یہ جسارت کرتی تھی کہ نبی سے کہتی تھی کہ لے آؤ نا عذاب آ جائے۔ ہوا کیا پھر؟ کھنڈرات، آخر کار انجام آج ہم عبرت سے ذکر کر رہے ہیں، نام و نشان نہیں ہے ان قوموں کا۔ اور اس کے بعد میں مثال دی ہے مکڑی کے گھر کی، کہ جو مکڑی کا گھر ہے انتہائی کمزور، ہم نے دیکھا ہے نا ہم سب نے کیسا ہوتا ہے، بہت آنے بانے ہوتے ہیں، بہت ڈیٹیلنگ ہوتی ہے، کتنا کمزور۔ تو یہ جو انسان جو گھر بناتا ہے نا ان لوگوں پہ، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کر کے انسان جو دنیا میں جگہ بناتا ہے، اس کی مثال اس مکڑی کے گھر کی جیسی ہے۔ اور اس میں وہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں جو انسان کسی اور پہ بھروسہ کر کے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نظام مجھے اور آپ کو دیتا ہے نا، ابھی تک ہم نے جتنا قرآن پڑھا، اس میں قانونی نظام بھی ہے، اس میں سیاسی نظام بھی ہے، اس میں سزائیں بھی ہیں، اس میں معاشرتی نظام بھی ہے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، ریاست میں کیا کرنا ہے، ہر چیز اس میں آ رہی ہے۔ پھر اس میں آئلی نظام بھی ہے، خاندانوں کے اندر کیسے رہنا ہے، نکاح کیسے، طلاق کیسے، معاملات کیسے، خرچ کیسے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ علم اور حکمت اور قدرت شامل ہے۔ اب جب انسان اس کو چھوڑ کے اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر تھوڑے دن بعد اس کو ریوائز کرتا ہے، کیونکہ لگتا ہے کہ اچھا یہ صحیح نہیں تھا، اچھا یہ فلسفہ غلط ثابت ہو گیا، اب کچھ اور کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایک تارے عنکبوت کی طرح ہے، کیونکہ اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، جیسے ایک مکڑی کے جالے کی کوئی بیس نہیں ہوتی نا، ذرا سا ہلا اور اکھڑ گیا، ایسے یہ چیزیں جن کی بنیاد ہماری کم علمی پر یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت پر ہوتی ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، بظاہر نظر آئیں گی، ایک ہوا چلی اور اڑا کر لے گئی نا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، ان کی بنیاد چونکہ خالق حقیقی ہے، اس کو معلوم ہے اس کائنات کے بارے میں، تو اس میں ہی میرے اور آپ کے لیے عافیت ہے، اسی میں پناہ ہے، وہی صحیح سسٹم ہے جو میرے سارے پرابلمس کو حل کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ جب یہ سپارہ ختم ہوتا ہے تو جو سوال مجھے آج آپ سے کرنا ہے، میں نے قارون کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ قارون کو اس کی قوم نے کیا کہا تھا۔ آپ کی مدد اس لیے کر دیتی ہوں کہ ظاہر ہے پورا سپارہ ہے، آپ سورہ قصص کے آخری 3 رکوع میں تلاش کیجئے کہ قارون سے اس کی قوم نے کیا کہا تھا۔ 2 دعائیں اس کے اندر آئی ہیں، ایک تو آیت نمبر 16 سورہ قصص اور ایک آیت نمبر 24۔ یہ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے، کیونکہ مجھے تو ضرورت ہے ہر چیز کی، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، تو میری حاجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ضرورت مجھے دے دے۔ اب اس خیر میں دنیا کی ضرورت تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑی ضرورت ہماری کیا ہے؟ ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کا خیر دے، دنیا کا خیر، آخرت کا خیر، اور ہدایت عطا فرمائے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 21 شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ